मैं अमीर तरीन बाप की इकलौती औलाद थी। मेरे वालिदैन मेरी शादी अपने हम पल्ला लोगों में करना चाहते थे, मगर मैंने उन्हें मजबूर करके अपनी पसंद से शादी कर ली। शादी के बाद मेरे शौहर मुझे एक दूसरे के घर ले गए, मगर वहाँ ये देखकर मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई कि मैं अमीर तरीन वालिदैन की इकलौती औलाद थी। मेरे वालिद कश्मीरी और माँ ईरानी थी। दोनों ही हुस्न में यकता थे। मेरे दादा जान जागीरदार और उनकी शहर में काफ़ी फैक्ट्रियाँ भी थी। दादा जान ने मेरे वालिद साहब को आला तालीम के लिए लंदन भेज दिया। दादा की आरज़ू थी कि उनका बेटा तालीम हासिल करने के बाद मेरे तमाम मामलात देखे और फिर किसी आला दौलतमंद हम पल्ला घराने में शादी करे। लेकिन जब मेरे वालिद लंदन में तालीम के सिलसिले में थे, मेरी माँ एक किरानी थी जो उनकी क्लास फेलो थी। मेरे बाबा जान उनके हुस्न पर मर मिटे और फिर उन्होंने वालिदैन की रज़ा पर अपने दिल की आरज़ू को तरजीह दी। जब उन्होंने अपने वालिद को अपनी पसंद के बारे में बताया तब वो सख्त बरहम हुए। बाबा जान से बहुत सख्ती से पेश आए, मगर बाबा जान ने दिल के हाथों मजबूर होकर अपने वालिद की ख्वाहिश को पसे पुश डालकर मेरी माँ से शादी कर ली और खुश व खुर्म ज़िंदगी बसर करने लगे। शादी के बाद उन्होंने दादा की जागीर और फ्रूट के बागात को छोड़कर शहर में रहायश इख्तियार कर ली और जॉब करने लगी। उनकी शादी के एक साल बाद जब दादा जान इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गए तो उनकी जायदाद भी अज़ खुद मेरे वालिद साहब को मिल गई। उन्होंने इस वरासती तोहफे को बेचकर शहर में मिल लगाई और रुपया बारिश की तरह बरसने लगा। मेरे बचपन की मिसाल ऐसे है कि जैसे सोने के पाले में झूलते गुजरा। बड़ी हुई तो खुद को परियों के देश की शहजादी समझने लगी, जहाँ से गुजरती एक बड़े सरमायादार की बेटी की खातिर लोग रास्ता छोड़ देते। मेरे बाद वालिदैन के यहाँ और औलाद ना हुई और यूँ मैं उनकी कुल कायनात और उम्मीदों का वाहिद मरकज़ थी। अब मैं बड़ी हो चुकी थी, कॉलेज जाने लगी थी। कॉलेज आने जाने के लिए कभी कभार मुझे ड्राइवर का इंतज़ार भी करना पड़ता और फिर मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं खुद गाड़ी ड्राइव करके अपने कॉलेज जाऊँ, अपनी सहेलियों को भी साथ घुमाऊँ फिराऊँ। मैंने वालिद से ड्राइविंग सीखने की फरमाइश की। उन्होंने कहा कि ज़रूर सीखो, बल्कि तुम्हें गाड़ी चलाना आनी चाहिए। यूँ ड्राइविंग सीखी और जब ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया तो अगली फरमाइश कर दी कि आप अपनी पर्सनल गाड़ी भी ले दीजिए। वालिद ने अगले ही दिन मेरे लिए हस्बे पसंद गाड़ी बुक करवा दी और इस बाद मुझे ड्राइवर और गाड़ी के इंतज़ार से भी निजात मिल गई थी। इख्तियार में सवारी की बात ही और थी। मैं तो जैसे हवाओं में उड़ रही थी। जब जी चाहता गाड़ी निकालती और घर से निकल पड़ती, कभी सहेलियों के घर और फिर उनको साथ लेकर सैर व तफरीह के लिए और कभी किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने या फिर चाय कॉफ़ी से लुत्फ़ अंदोज़ हुए। वो वक्त गुजरता रहा। ये उन दिनों का जिक्र है जब मैं कॉलेज के आखिरी साल में थी, खुद अपनी गाड़ी पर कॉलेज आती जाती और शाम को जब जी चाहता घर से घूमने निकल पड़ती। उन्हीं दिनों हमारे घर के सामने वाले बंगले में, जो काफ़ी देर से खाली था, कुछ लोग आ गए। अब जब मैं चहलकदमी को निकलती, उस बंगले से एक नौजवान भी बरामद होता। बहुत खूबसूरत, ऊंचा, लंबा, चमकती आंखें और चौड़े शाने, बिल्कुल किसी रोमानवी कहानी के किरदार जैसा। जब मैं सुबह वॉक के लिए निकलती तो वो भी मेरे पीछे पीछे घने दरख्तों के साए ठंडी सड़क की राह लेता, मगर वो अपने आप में गुमसुम, अपने ही ख्यालात में मगन सा दिखाई देता। दो जीते जागते खामोश किरदारों की मौजूदगी से चहलकदमी के इस हसीन नज़ारे में जान पड़ जाती थी। शायद दोनों ही को एक खुशगवार एहसास रहता था कि हम एक दूसरे के आगे पीछे चलते हैं और ठंडी सड़क के किनारे इस हसीन नज़ारे में हमारी हस्तियों से फ़ज़ा की गंभीर खामोशी में इर्तियाश पैदा होता है। अब रोज़ ही ये होने लगा कि हम चुपचाप इस रास्ते से गुजरते, मगर वो अपनी ही दुनिया में मगन दिखाई देता। हमने अरसे तक एक दूसरे से कलाम ना किया, हालांकि रोज़ ही चहलकदमी के साथ साथी होते, मगर खामोशी की हदूद को पार नहीं किया। मैं उसके बारे में दिन में 3-4 बार सोचती ज़रूर थी। एक रोज़ वो अपने बंगले बैर कुछ
بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہا تھا کہ گیند اچانک ہمارے لان میں آ گری۔ میں لان میں کرسی پر بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ گیند اچھل کر میرے گھٹنے پر لگی۔ کچھ تکلیف تو ہوئی مگر غصہ نہ آیا، کیونکہ کانوں میں بچوں کی خوشیوں بھری چیخوں پکار آ رہی تھی۔ گیند ادھر آ جانے سے اب وہ سب خاموش ہو گئے تھے۔ تبھی سامنے والے بنگلے کے گیٹ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے گیند اٹھائی اور اپنا گیٹ کھولا تو 3-4 بچوں کو اپنی طرف آتے دیکھا جو گیند لینے آ رہے تھے۔ دفعتاً میری نظر اسی نوجوان کی طرف اٹھ گئی جس نے بچوں کو گیند لانے بھیجا تھا۔ گویا وہی تھا جو ان بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ میں نے جب گیند بچوں کو تھما دی تو نوجوان نے میرا شکریہ ادا کیا۔ میں نے بغیر جواب دیے ہی ایک موہوم مسکراہٹ کے ساتھ اپنا گیٹ بند کر دیا۔ اس دن کے بعد سے میں اس کے بارے میں کچھ زیادہ سوچنے لگی تھی۔ اس کے بعد اکثر گیٹ سے نکلنے پر ایک دوسرے سے آنکھیں مل جاتی۔ ایک روز جب میں واک کے لیے نکلی وہ بھی موجود تھا۔ آج اس نے ہاتھ اٹھا کر سلام کیا تو میں نے بھی جواب دیا۔ تب وہ میری طرف آ گیا اور فٹ پاتھ پر ہم ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ آج پہلی بار اس نے مجھے مخاطب کیا۔ اس نے اپنا تعارف کرایا۔ تب میں نے بھی مختصر سا تعارف کروا دیا۔ میں اس کا خیال جھٹک دینا چاہتی تھی کیونکہ وہ ہمارے اسٹیٹس سے قطعی میچ نہ کرتا تھا۔ وہ لوگ اس بنگلے میں کرایہ دار تھے اور والد صاحب چونکہ اپر کلاس سے تھے، وہ متوسط طبقے کے لوگوں کو برابری دینے کے قائل ہی نہیں تھے۔ نہ جانے کیوں جب ہمارے یہاں کوئی پارٹی ہوتی ممی مجھے بھی اپنی سہیلیوں کے نام اس میں ایڈ کرنے کو بولتی۔ جب ان کے نام ایڈ کرنے کے بعد میں ان کو لسٹ دیتی تو وہ مہمانوں کی اس لسٹ سے میری ان سہیلیوں کے نام کاٹ دیا کرتی تھی جو مڈل کلاس سے ہوتی تھی۔ وہ ان کو مدعو کرنا خلاف شان خیال کرتی تھی کہ جو ہمارے اسٹیٹس کی نہ تھی۔ گویا یہ دوست صرف کالج کی حد تک ہی تھی، جبکہ میں ایسی نہ تھی۔ میں اکثر ممی سے کہتی کہ آپ نے میری فرینڈ کے نام کیوں کاٹ دیے، تو وہ مجھے اپنے طور سمجھاتی کہ بیٹا دوستیاں ہم پلا لوگوں میں کرنی چاہیے۔ تمہاری وہ فرینڈ باقی لوگوں میں کتنی کم حیثیت لگیں گی، باقی لوگ کیا سوچیں گے کہ ان کی بیٹی کی فرینڈز اتنی مڈل کلاس ہیں۔ خیر میں خاموش ہو جاتی اور ایک طرف سے سوچتی کہ شاید وہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ کچھ دنوں سے اب جب میں واک پر جاتی تو وہ نوجوان جس کا نام شرجیل تھا مجھے پارک کے ٹریک پر نظر نہ آتا۔ حسین منظر میں اب مجھے کسی شے کی کمی سی محسوس ہوتی۔ ہر نظارہ جیسے ادھورا ادھورا سا ہو جاتا اور پھر میرا واک کرنے کو جی نہ چاہتا۔ میں اب سمجھتی تھی کہ کسی کو چاہنے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ محبت تو واقعی خود بخود گلے کا ہار ہو جاتی ہے۔ وہ نظر نہ آتا تو نگاہوں کو تشویش ہوتی۔ میری نگاہیں بے قرار ہو کر اس کو تلاش کرنے لگتی۔ یوں دھیرے دھیرے اس کا خیال میرے وجود پر جاگتا گیا۔ وہ اکثر غائب ہو جاتا اور پھر کئی دن تک غائب رہتا۔ وہ میرے دل کی کیفیت کا خوب اندازہ لگا چکا تھا، بلکہ اب تو یہی محسوس ہوتا تھا کہ وہ میری اس کمزوری سے لطف اندوز ہونے لگا ہے۔ اس کی محبت نے میرے مزاج کو بدل دیا۔ گھر میں چپ چپ رہتی، سہیلیوں کے فون نہ اٹھاتی، فون کی گھنٹی بجتی رہتی، کھانا پینا چھوڑ دیا۔ والدین کھانے کی میز پر باتیں کرتے، میں ہوں ہاں کرتی رہتی۔ تبھی انہوں نے نوٹ کیا کہ مجھ میں کوئی غیر معمولی تبدیلی واقع ہو چکی ہے۔ ایک روز بابا جان نے مما سے کہا، شیریں ہماری بیٹی پہلے کی طرح اب ہنسی بولتی نہیں ہے، نہ اس میں وہ زندہ دلی باقی رہی ہے جو اس کی طبیعت کا خاصہ تھا۔ میں دیکھ رہا ہوں یہ بہت دنوں سے چپ چپ رہتی ہے، اس سے پوچھو کیا بات ہے۔ کیوں یہ ناخوش رہنے لگی ہے؟ مما نے جب میرے کمرے میں آ کر مجھ سے پوچھا، میں نے جھوٹ کہہ دیا کہ مجھے پیسے چاہیے، ڈھیر ساری شاپنگ کرنے کو جی کرتا ہے۔ وہ بولی، تو ہم سے کہا کیوں نہیں؟ بیٹا پہلے تو آپ کہہ دیا کرتی تھی، اب ایسا کیا ہو گیا جو یوں پریشان رہنے لگی؟ میں نے کہا بس ویسے ہی، اور تو کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے والد صاحب کو بتایا۔ بابا جان نے اپنا بینک کارڈ مجھے دے دیا، کہا جس قدر چاہو رقم لے لو اور جتنی چاہو شاپنگ کر لو۔
مگر میری بیٹی آئندہ کے بعد مجھے پریشان نہیں دکھنی چاہیے۔ میں جی پاپا کہہ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اب میں نے خاصی رقم بیگ میں رکھ لی اور گاڑی نکال کر ایک ریسٹورینٹ میں پہنچ گئی۔ میں اکیلی ہی بیٹھی چائے پی رہی تھی اور اپنے خیالوں میں گم تھی اور شرجیل کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی کہ وہ 3 دن سے واک کے لیے نہیں آیا تھا۔ اتنی دیر میں شرجیل وہاں آ گیا۔ نہیں جانتی تھی کہ وہ وہاں اتفاقاً آیا تھا کہ اس نے میرا تعاقب کیا تھا۔ بہرحال وہ بھی آ کر میرے ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ اس نے بات چیت سٹارٹ کی اور یوں میرے بھی دل کی مرجھائی ہوئی کلی جیسے مہکنے لگی تھی۔ جب بہت سی باتیں ہو چکی تو میں نے ہی دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا جسے اس نے بھی فوراً قبول کر لیا اور ساتھ ہی وعدہ کر لیا کہ وہ اس دوستی کے رشتے کو ہمیشہ نبھائے گا۔ ہم ریسٹورینٹ سے نکل آئے اور اس دن میرا ذہن کافی دنوں کے بعد پرسکون اور دل ہلکا پھلکا ہو گیا۔ ہم ریسٹورینٹ سے نکلے اور خوب سیر کی۔ یوں ہماری 2-3 ملاقاتیں ہوئیں جو کہ بہت خوشگوار تھی۔ وہ بار بار یہ الفاظ ضرور کہتا تھا کہ مجھے تمہارے والد کی دولت سے نہیں، صرف تم سے غرض ہے۔ تم بے شک کبھی میری دوستی کو آزما لینا۔ اس کے بعد ہمارے درمیان سے تکلف کا پردہ اٹھ گیا۔ ہمارا یہ معمول ہو گیا کہ چہل قدمی کو نکلتے تو پھر گھومنے نکل پڑتے، کبھی لانگ ڈرائیو، کبھی کسی ریسٹورینٹ اور کبھی کہیں اور۔ ایک روز جب ہم واک کرنے نکلے تھے، اس نے کہا کہ چلو کسی دن مری چلتے ہیں، صبح جا کر شام کو واپس آ جائیں گے۔ صبح گھر سے نکلی مگر کالج نہ گئی بلکہ شرجیل کے ساتھ مری روانہ ہو گئی۔ ہم نے دوپہر تک بہت اچھا وقت گزارا اور پھر تھک گئے، واپس ریسٹ ہاؤس آ گئے۔ میں ایک صوفے پر بیٹھی موسیقی سننے لگی اور وہ اپنے بیگ سے نکال کر کوئی مشروب پینے لگا۔ اچانک میری نظر اس پر پڑی تو کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا تم نشہ کر رہے ہو؟ جبکہ ہم نے واپس بھی جانا ہے اور تم نے گاڑی ڈرائیو کرنی ہے۔ نشہ اچھی بات نہیں، جانتے ہو کہ یہ روڈ پر کتنی احتیاط سے گاڑی چلانی پڑتی ہے۔ وہ کہنے لگا، جانتا ہوں لیکن کبھی کبھی بے خود ہو جانا اچھا رہتا ہے۔ پھر اس نے پیگ کھڑکی سے گرا دیا، ساتھ ہی کہنے لگا کہ اگر تم کہتی ہو کہ یہ بکواس چیز ہے تو اور نہیں پیوں گا۔ اور پھر ستانے کو وہ بستر پر دراز ہو گیا اور میں اٹھ کر برآمدے میں آ گئی اور پھر سیڑھیاں اتر کر نیچے بنے لان کو بینچ پر جا بیٹھی۔ ہر طرف آسمان پر بادل تیر رہے تھے، کچھ ہمارے سروں سے چند ہاتھ اوپر اور کچھ گھاٹیوں میں اترتے جاتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی نیچے آ گیا اور بینچ پر میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ شرجیل پر جیسے بلکا بلکا سا خمار طاری تھا۔ کہنے لگا، جانتا ہوں کہ تم کیوں نیچے چلی آئی ہو، کیونکہ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے شاید۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن ایک بات کہتا ہوں، تم جلدی اپنے بابا جان سے شادی کی بات کرو۔ شادی کی بات؟ میں نے چونک کر کہا، کس کی شادی کی بات اور کس سے شادی؟ میں نے حیرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میری اور تمہاری شادی کی بات۔ دیکھو فروا، یا تو ہم اس طرح ملے نہیں یا پھر شادی کر لیں۔ کیوں؟ ٹھیک ہے نا؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ میری بھی تو دل میں وہ بس چکا تھا، مجھے کب اس کے بغیر چین تھا۔ میں نے آگے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں شرجیل، میں سوچ رہی ہوں اس پلو پر، مگر مجھے تھوڑے دن کی مہلت دو، پھر بات کروں گی بابا جان سے۔ ہم وہاں گھنٹہ بھر بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ جب میں نے گھڑی دیکھی 4 بج رہے تھے، میں نے فوراً اٹھتے ہوئے اس سے کہا، شرجیل 4 بج گئے ہیں، تم فوراً گاڑی میں بیٹھو، میں بیگ لاتی ہوں۔ میرا خیال ہے اب ہمیں چلنا چاہیے۔ میں بیگ لاتی تو ہماری گاڑی میں بیٹھ گئے۔ اس نے گاڑی کافی احتیاط سے چلائی۔ اس کا مطلب شرجیل نے زیادہ نشہ نہیں کیا تھا۔ صد شکر کہ میرے رکنے پر مزید پیگ پینے سے خود کو روک لیا تھا۔ بخیریت وقت پر ہم گھر آ گئے، لیکن اس روز کی تفریح سے میرے اندر خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ اس کے بعد ہفتہ تک میں گھر سے باہر نہ گئی۔ اس نے کئی بار فون کر کے کہا کہ واک پر چلے۔ میں نے خرابی طبیعت کا بہانہ کر دیا تا وہ اتوار کے دن اپنے والدین کو لے کر ہمارے گھر آ گیا۔ میں جان گئی کہ یہ لوگ کیوں آئے ہیں۔
اس کے والدین کے آنے کا مقصد مجھ پر واضح تھا۔ والدین نے یہی سمجھا کہ پڑوسی ہونے کے ناطے آ گئے ہیں، سو انہوں نے ان کی اوبھگت کی۔ حیرت کی بات یہ کہ شرجیل کے والدین نے وقت ضائع کرنا بالکل بھی مناسب نہیں سمجھا، بلکہ پہلی ہی ملاقات میں وہ حرف مداح زبان پر لے آئے، جو میرے نزدیک کسی صورت مناسب بات نہیں تھی۔ میرا خیال تھا کہ یہ لوگ دو چار بار آنا جانا کریں گے، اس کے بعد میرے والدین کا موڈ دیکھ کر بات کریں گے۔ اس دوران میں شرجیل کو گھر مدعو کروں گی۔ وہ اپنی ذہانت اور میٹھی میٹھی باتوں سے بابا جان اور مما کا دل جیت لے گا۔ تب ان کا سٹیٹس اور فیملی بیک گراؤنڈ میرے والدین کو اس قدر انکار پر سوچنے پر مجبور نہیں کر پائے گا۔ جب انہوں نے سیدھے سبو ہی رشتے کی بات کر دی تو میرے والدین کی مزاج بگڑ گئے، جیسے ان کے غرور بھرے دلوں پر کسی نے اچانک ہی پتھر دے مارا ہو۔ بابا جان نے صاف کہہ دیا کہ آپ کو پڑوسی ہونے کے ناطے عزت دی ہے، ہم بیٹی کا رشتہ اپنے ہم پلہ گھرانے میں کریں گے۔ اگر ایسا خیال آپ کے دل میں موجود ہے تو آپ جا سکتے ہیں، اور یہ مقصد لے کر دوبارہ یہاں مت آئیے گا۔ شرجیل کے والد نے بابا جان کے دیکھے لہجے کو محسوس کیا اور کہہ دیا کہ بے شک آپ کو یہ رشتہ بے جوڑ لگا ہے، ہمارا یہاں رشتہ طلب کرنا آنا بھی آپ کو گوارا نہیں، لیکن آپ کی بیٹی کو تو ہے، ہم تو انہی کی خوشی کو مدعو رکھتے ہوئے آئے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ تو چلے گئے، لیکن بابا کی انا کو چوٹ اور ان کا دل زخمی کر گئے۔ میں اور شرجیل دونوں کافی پریشان تھے۔ جب میری اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ فروا، میں ہر قیمت پر تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تم میرے دل کی اس قدر قریب آ چکی ہو کہ اب پیچھے لوٹنا میرے پاس میں نہیں۔ یوں وہ ایک دن وہ خود ہی ہمارے گھر آ کے اور بابا جان سے بات کی۔ وہ کہنے لگا کہ چائے میں آپ کے ہم پلہ نہیں ہوں، مگر میں آپ کی بیٹی کو خوش رکھنے کی پوری کوشش کروں گا۔ آپ کو میری طرف سے کبھی بھی کوئی مایوسی نہیں ہوگی۔ بابا جان اس کے منہ سے یہ الفاظ سنتے ہی جیسے غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، تمہارے ماں باپ کو اس دن کم سنائی تھی جو آج تم بھی منہ اٹھا کر ہمارے گھر چلے آئے ہو؟ ابھی کے ابھی یہاں سے نکل جاؤ۔ یوں شرجیل بھی آس گھر لوٹ آیا۔ میں کھڑکی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، مگر ہمت نہ ہوئی کہ آ کر وہ دو لفظ بول سکوں۔ بابا جان چاہے مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور میری ہر بات مانتے تھے، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ میری خواہش پوری نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے نزدیک شرجیل کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہ تھا اور نہ ہی ان کا کوئی اتا پتہ تھا کہ پیچھے سے خاندان کیسا ہے۔ میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے وہ میری شادی اپنے جاننے والے ہم پلہ لوگوں میں ہی کرنا چاہتے تھے۔ اگلے 3 دن شرجیل سے میری ملاقات نہ ہوئی، شاید کہ وہ بھی غصے میں یا مجھ سے ناراض تھا۔ 3 دن بعد جب میری اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے کہا کہ دیکھو فروا، اگر تم نے مجھ سے شادی نہ کی تو تمہاری زندگی بھی برباد رہے گی اور میری بھی، کیونکہ تم جانتی ہو کہ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تم پلیز اپنے والدین کو مناؤ، نہیں تو تم خود مختار ہو، ہم ہی کورٹ جا کر شادی کر لیتے ہیں۔ بعد میں تمہارے روشن خیال ماں باپ بالآخر مان ہی جائیں گے، آخر تم ان کی اکلوتی بیٹی ہو، وہ اتنی آسانی سے تم کو ہرگز کھونا نہ چاہیں گے۔ اس نے مجھے کافی اصرار کیا اور میں خود بھی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ میں نے بھی یہی سوچا کہ اگر اب میں نے شرجیل کو ٹھکرا دیا تو شاید عمر بھر خوش نہ رہ سکوں، کسی دوسرے شخص کو وہ جگہ اور مقام اپنے دل میں نہ دے سکوں۔ میں نے مما کو اپنے دل کی مرضی بتائی تو وہ مجھے سمجھانے لگی، دیکھو بیٹا، شرجیل ابھی کماتا بھی نہیں ہے اور اس کے والد بوڑھے ہیں، ان کی نوکری بھی پرائیویٹ ہے، کسی بھی دن مالک نے انہیں فارغ کر دیا تو یہ لوگ سڑک پر آ جائیں گے، پھر تم کہاں جاؤ گی؟ مما نے مجھے بڑے لیکچر دیے، میں نے بھی ٹھنڈے دل سے بہت سوچا، مگر سوئی ہر بار شرجیل کے نام پر ہی اٹک جاتی۔ تبھی میں نے فیصلہ کر لیا، اگر ماں باپ سیدھے طریقے سے میری شادی شرجیل سے نہیں کریں گے تو میں بھی ان کا گھر چھوڑ دوں گی
اور شرجیل سے کورٹ جا کر شادی کر لوں گی۔ مما نے دیکھا کہ میں کسی طور پر اپنی ضد نہ چھوڑوں گی تو انہوں نے بھی مجبوراً میری خوشی کے لیے میرے والد کو رضامند کر لیا۔ دل گرفتہ ہو کر میرے باپ نے شرجیل کے آگے یہ شرط رکھ دی کہ وہ شرجیل کو برے وقت میں بھی اپنی دولت میں سے کچھ نہ دیں گے، اور نہ ہی میں ان سے شادی کے بعد مالی امداد کے لیے ہاتھ پھیلاؤں گی۔ میرے لیے بھی تو شرجیل کی محبت کے آگے یہ سب کچھ پھیکا تھا۔ میں نے بابا جان سے کہہ دیا کہ میں آپ سے کچھ نہیں لوں گی، اور شرجیل نے بھی کہا کہ مجھے فروہ سے بے پناہ محبت ہے۔ انکل، مجھے صرف فروہ سے قرض ہے، آپ کی دولت سے بالکل نہیں۔ بے شک آپ فروہ کو کچھ بھی نہ دیں، مجھے تو فروہ ہر صورت میں قبول ہے۔ مجھے مال و دولت کا خاصا کوئی لالچ نہیں۔ بہرحال والدین نے مجھے مناسب جہیز کے ساتھ میری شادی سادگی سے شرجیل سے کرا دی۔ شادی کے بارے کیسے کیسے سہانے خواب لڑکیاں دیکھتی ہے، اور جب شادی محبت کی ہو تب تو عورت پیا کے گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی گھر کو جنت کا نمونہ بنانے کے بارے میں سوچنے لگتی ہے۔ 6 دن تو ارمانوں کی سیج پر رہی، 7ویں دن میرے ارمانوں کی خوشی مدھم بڑھ گئی۔ شرجیل نے کہا میرے والد نے قرض لے کر میری شادی کا خرچہ بھرا ہے، اور اب قرض دار روپے واپس مانگ رہے ہیں۔ گھر میں دینے کو کچھ ہے ہی نہیں۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ میں ابھی کوئی جاب وغیرہ نہیں کرتا۔ تم پلیز اپنے والد سے 10 لاکھ روپے لے آؤ تو ہم قرض خواہوں سے جان چھڑوا لیں۔ میں حیرانگی سے شرجیل کا منہ تک رہی تھی کہ یہی شرجیل ہے جنہوں نے میرے والد سے کہا تھا کہ وہ ان سے 1 روپے نہیں مانگیں گے، اور دوسری طرف میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں اب اپنے باپ سے کس سے پیسے مانگوں گی۔ میں نے تو پہلے ہی انہیں قدر مجبور کر کے شادی کی تھی۔ یہاں سب کا میرے ساتھ رویہ بھی عجیب تھا۔ شرجیل بھی وہ شرجیل لگ ہی نہیں رہے تھے۔ خیر، آنسو بری بوجھل پلکوں کے ساتھ گھوٹی گھوٹی آواز میں نے شادی کے 15ویں دن بابا جان سے یہ رقم مانگی، اور بہانہ کیا کہ میں اور شرجیل ہنی مون منانے دبئی جانا چاہتے ہیں۔ میں نئی دلہن تھی اور والدین سے بھی رخصتی کے بعد کچھ دن دور رہی تھی۔ شاید کہ وہ نے میری بغیر بہت اداس تھے۔ والد صاحب نے میرے اداس چہرے کی طرف دیکھا اور مجھے مایوس نہیں کیا۔ بغیر کسی سوال کے انہوں نے 10 لاکھ روپے مجھے دے دیے، کیونکہ یہ رقم ان کے لیے معمولی سی تھی۔ سمجھ رہی تھی کہ رقم لے کر شرجیل کا رویہ مجھ سے نارمل ہو جائے گا اور ان کا موڈ بھی ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ اب ان کے والد قرض ادا کر کے ہلکے پھلکے ہو جائیں گے۔ گھر میں جو پریشانی ہے اس سے بھی نجات مل جائے گی، اور ہم بخوشی خوش و خرم اپنی ازواجی زندگی بسر کرنے لگیں گے۔ مگر یہ میری خام خیالی تھی۔ اس رقم کے بعد چند دن ہی وہ خوش و خرم رہے، مگر پھر اور رقم کا مطالبہ کر دیا کہ کب سے بے روزگار ہوں۔ بہت ملازمت کے لیے کوشش کر لی، ماسٹر کر لینے پر بھی نوکری نہ ملی۔ سوچا ہے ایسا کب تک چلے گا۔ مکان کا کرایہ ابو کو کمپنی سے ملتا ہے، اگر ان کی ملازمت جاتی رہی تو ہمارا ٹھکانہ سڑک پر ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ایسے حالات درپیش ہوں، میں کیوں نہ کوئی چھوٹا موٹا بزنس کر لوں۔ میں سمجھ گئی کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ ان کو آج اتنے دنوں بعد یوں خود سے پیار سے بات کرتے دیکھ کر بجھی ہوئی زبان سے کہہ دیا، ہو مدعا بیان کیجیے۔ وہ کہنے لگا کہ اگر تمہارے والد اتنا روپے مجھے قرض حسنہ کے طور پر دے دیں کہ میں اپنے بزنس سٹارٹ کر لوں تو ہماری زندگی بن جائے گی۔ میں تم کو اتنا کما کر دے سکتا ہوں کہ تم ٹھاٹ پاٹ سے زندگی بسر کر سکو۔ پھر میں نے کہہ ہی دیا، شرجیل تم تو جانتے ہو کہ بابا جان نے میری تم سے شادی ہی اس شرط پر کی تھی کہ تم ان سے کوئی رقم نہیں مانگو گے۔ اب کس منہ سے میں تمہارے بزنس کے لیے 70 لاکھ کا قرض مانگنے جاؤں؟ وہ تو غصے سے بھڑک جائیں گے۔ بالکل بھی میں یہ مطالبہ لے کر ان کے سامنے نہیں جاؤں گی۔ یہ سن کر شرجیل کے مزاج بدلنے لگے، کہنے لگا، ٹھیک ہے، تم نہیں مانگ سکتی تو میں خود مانگ لوں گا، جس طریقے سے بھی مانگو۔ اس کی اس جواب پر میں حیران رہ گئی کہ اس کی
وہ بڑی بڑی باتیں کہاں رہ گئی؟ اس کے بعد بھی میرے سمجھانے کے باوجود شرجیل پاس نہ آئے، بار بار مجھ پر دباؤ ڈال کر پریشان کرنے لگے۔ کبھی کہتے والدین سے اتنی رقم مانگو، کبھی اتنی، آخر کو تم ان کی اکلوتی بیٹی یوں کہاں لے کر جائیں گی وہ اتنی دولت؟ میں نے کئی بار بابا سے تو نہ کہا، لیکن مما سے رقم مانگ کر شرجیل کو دی اور ان سے یہی کہا کہ مجھے کچھ ضرورت ہے، مگر اب وہ پھر سے ایک بڑی رقم لینے کے لیے مجھ سے اصرار کر رہے تھے۔ ان کے بار بار کے اصرار سے اب میں تنگ آ چکی تھی، گویا میں ان کے لیے بس والدین سے پیسے مانگنے کا ہتھیار تھی۔ وہ مجھ سے بہت کم کلام کرتے، زیادہ وقت گھر سے باہر ہی گزارتے۔ میں اگر بات کرنے کی کوشش بھی کرتی اور بیزاری سے جواب دیتے، مگر جب مجھ سے رقم کا مطالبہ کرتے تو خوب محبت جتلاتے، میری خوب خوشامد کرتے کہ اچھی بیوی وہی ہوتی ہے جو شوہر کے برے وقت میں اس کا سہارا بنے۔ میں بہت خوش نصیب ہوں کہ مجھے ایسی بیوی ملی ہے۔ میں ان کی اس دوگلے پان سے سخت تکلیف میں رہنے لگی تھی۔ اب کی بار میں نے انہیں گھر چھوڑنے کی دھمکی دی، جس پر انہوں نے کچھ عرصے کے لیے چپ سادھ لی۔ میری ساس اور سسر اچھے لوگ تھے، شاید کہ وہ بھی بیٹے کی طبیعت سے بخوبی واقف تھے، اس لیے مجھ سے اچھا سلوک رکھتے، لیکن شرجیل نے معاذ شرافت کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ وہ ویسا نہیں تھا جیسا اس نے شادی سے پہلے مجھ پر خود کو ظاہر کیا تھا۔ مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ وہ روپے حاصل کرنے کی خاطر ایسی گھٹیا حرکتیں کر گزریں گے۔ ایک روز وہ گھر آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے بلوچستان میں نوکری مل گئی ہے، تمہیں بھی میرے ساتھ جانا ہوگا، کیونکہ میں تو وہاں اکیلا تمہارے بغیر نہیں رہ پاؤں گا۔ وہاں ہماری رہائش کا بھی بندوبست ہو گیا ہے۔ وہ مجھے باہر گھمانے کے لیے لے گئے۔ ایک اچھے ریسٹورینٹ میں ہم نے کھانا کھایا۔ میں تو ان کی محبت کی ترسی ہوئی تھی، ان کی جو اتنے دنوں بعد توجہ پا کر نہال ہو گئی۔ تیسرے دن میں ان کے ہمراہ گھر سے نکل گئی۔ راستے میں ایک جگہ رکنے کی مقام پر انہوں نے کہا کہ یہاں کچھ دن ہم ایک دوست کے ہاں قیام کریں گے۔ میرے اس دوست کی جاب بھی میرے ساتھ ہی ہوئی ہے، اس کی فیملی اور وہ ہمارے ساتھ ہی جائیں گے۔ جب میں اس دوست کے گھر داخل ہوئی تو وہاں اس کی کوئی فیملی نہیں تھی، بلکہ وہ دوست اکیلا ہی موجود تھا۔ میں نے جب اس کی فیملی کے بارے میں پوچھا تو شرجیل نے مجھے بتایا کہ اس کی بیوی اپنے میکے ماں باپ سے ملنے گئی ہے کہ جانے سے پہلے ایک بار ان سے مل لوں۔ اس دوست نے ہماری اچھے سے خاطر تواضع کی۔ شرجیل ایک دن میرے ساتھ ہی وہاں ٹھہرے اور مجھ سے جو محبت جتلائی، اگلے دن وہ یہ کہہ کر وہاں سے نکل گئے کہ ظفر کی بیوی اور بیٹا آج آ رہے ہیں، تم ان کے پاس ٹھہرنا، میں یہاں پاس میں ایک دوست سے مل کر آتا ہوں۔ مجھے یہاں اکیلے میں رہنے سے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ نہ جانے ظفر کی بیوی اور بچے کب آئے۔ دوسرا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ میں شرجیل کو روکتی رہ گئی، مگر وہ نہ رہے اور وہاں سے نکل گئے۔ شام ہو گئی مگر اس دوست کی بیوی نہ آئی اور نہ ہی شرجیل لوٹ کر آیا۔ مجھے اب سخت گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ مجھے نہیں یاد کہ میں نے ایسا کیا کھایا یا پیا، شاید کہ میں نے جو پانی پیا اور اس میں نے کوئی نشہ آور چیز ملا دی تھی، کیونکہ جب مجھے ہوش آیا میں ایک کمرے میں بند تھی۔ میں نے جب اس کے دوست سے پوچھا کہ شرجیل کہاں ہے اور تم نے مجھے یہاں کس لیے بند کر رکھا ہے، تو اس نے کہا کہ کچھ دن تم یہیں اسی جگہ پر رہنا ہوگا، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ جب مجھے شرجیل کا فون آ جائے گا میں تمہیں یہاں سے رہا کر دوں گا۔ یہ سن کر میرے پیروں سے زمین نکل گئی، یعنی کہ شرجیل خود مجھے اس دوست کے پاس چھوڑ کر گیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس سب کے پیچھے شرجیل کا کیا پلان ہے، مگر مجھے یہاں سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ یہ پہاڑی دشوار گزار راستہ تھا۔ شرجیل نے اپنے دوست سے میرے پاپا کو کال کروائی کہ تمہاری بیٹی کی جان کو خطرہ ہے۔ سفر کے دوران رجحان کے پاس کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں نے اچانک حملہ کر دیا ہے اور وہ اب ہمارے پاس ہے، ہم اسے اٹھا کر لے آئے ہیں۔
اور اب اس کے بدلے میں تاوان کی طلبگار ہے۔ اگر ہمیں رقم وقت پر ادا نہ کی گئی تو آپ کی بیٹی کا برا حال تو کریں گے ہی، اسے قتل کریں گے۔ اگر اپنی بیٹی کی جان پیاری ہے تو 1 کروڑ روپے وقت مقررہ پر بغیر پولیس کو لائے ہمارے تک پہنچا دو، ورنہ آگے انجام کے تم خود ذمہ دار ہوگی۔ حالانکہ یہ سراسر جھوٹ تھا۔ بہرحال میرے والد بیچارے کال سنتے ہی بکھلا گئے۔ انہوں نے شرجیل کے نمبر پر کال کی مگر نمبر بند تھا۔ پھر وہ بھی پریشانی کی حالت میں میرے سسرال آئے، پر وہاں بھی کوئی موجود نہ تھا۔ سسر صاحب کو کمپنی سے ریٹائرمنٹ دے دی گئی تھی، لہٰذا وہ کرائے کا مکان چھوڑ کر اپنے آبائی گاؤں چلے گئے تھے۔ خیر، شاید ان کو یہ علم نہ تھا کہ شرجیل کیا کھیل کھیل رہا ہے۔ ادھر شرجیل کا دوست بار بار بابا جان کو کالز ملانے لگا۔ اس نے مجھے بھی دھمکایا کہ اپنے والدین کو بولو کہ جلدی سے رقم کے انتظام کریں، ورنہ تمہارا برا حال کر دوں گا۔ میں اکیلی اس کے ساتھ اس گھر میں موجود تھی اور وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا، اوپر سے اس کی مسلسل دھمکیاں۔ اس نے میرے سامنے میرے بابا سے کال پر بات کی، سپیکر آن تھا۔ میں نے اپنے بابا کی اتنی پریشان آواز سنی تو میں بھی روتے ہوئے ان سے کہنے لگی، بابا جان مجھے یہاں سے بچا لے۔ میری آواز سنتے ہی بابا رونے لگے اور اتنی دیر میں شرجیل کے دوست نے کال کاٹ دی۔ میرے بابا ان دنوں سخت پریشان تھے۔ انہوں نے پولیس کو اطلاع دینی چاہی لیکن ماما نے ان کو اس امر سے روک دیا، کہا کہ ایسی غلطی ہرگز نہ کرنا، ہماری بیٹی نہ جانے کن ظالموں کے چنگل میں پھنسی ہے، رقم دے کر بچی کی جان بچا لے، ایک بار فرما ہمارے پاس آ جائے، پھر نمٹ لینا ان سے جنہوں نے یہ مکر و فریب کھیلا ہے۔ والد نے کچھ سوچ بچار کے بعد ماما کی بات مان لی اور رقم جس طریقے سے ان کو ہدایت کی گئی تھی ایک بریف کیس میں بھر کر پہنچا دی۔ جس دن میرے بابا نے رقم پہنچائی تھی اس دن شرجیل بھی وہاں آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی میں رو رو کر پوچھنے لگی کہ آخر تم اتنے دنوں سے کہاں تھے؟ اس کے اور اس کے دوست کی باتوں سے مجھے پورا یقین ہو گیا کہ یہ کھیل شرجیل کا رچایا ہے۔ میں اس کا گریبان پکڑ کر اس سے پوچھنے لگی کہ تم نے یہ میرے ساتھ کیسا کھیل کھیلا ہے؟ مگر وہ جیسے پتھر کی مورتی بنا تھا۔ اس نے مجھے ایک دھکے کے ساتھ خود سے دور کیا۔ اس پر میرے دھونے کا کوئی اثر نہ ہو رہا تھا۔ اس کے بعد شرجیل نے مجھے میرے والدین کے گھر کے نزدیک چھوڑا اور وہ رقم لے کر بیرون ملک فرار ہو گیا، اور اس کے بعد اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ میں نے گھر آ کر والدین کو تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ والد صاحب نے قانونی کارروائی کرنا چاہی، مگر میری والدہ نے روک دیا کہ شکر کرو بیٹی زندہ سلامت مل گئی ہے، ہمارے پاس دولت کی کمی نہیں، کورٹ جانے سے آپ کے نام پر حرف اٹھے گا، لوگوں کو 1000 باتیں بنانے کا موقع مل جائے گا۔ اس دن نے بعد سے میں جیسے ہنسنا بھول گئی تھی۔ کبھی کبھی تنہائی میں سوچتی ہوں شرجیل تم تو چلے گئے مگر میری زندگی کا سب سکھ بھی ساتھ لے گئے۔ کیا امی ابو ٹھیک کہتے تھے کہ اپنے ہم پلہ لوگوں میں شادی کرنی چاہیے؟ میں تو آج بھی یہی سمجھتی ہوں کہ مڈل کلاس ہمارے معاشرے کی احساس ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک کا درمیانہ طبقہ کے لوگ ہی تو روایات کے امین ہیں۔ متوسط طبقہ کے لوگ اشرافی اقدار کے پاسبان اور باغیرت سفید پوش کا بھرم قائم رکھنے والے ہیں۔ میرے نظریات آج بھی نہیں بدلے۔ حالانکہ تم نے مجھے دھوکہ دیا لیکن تمہارا یہ عمل انفرادی تھا، اس لیے میں یہ کبھی نہیں کہوں گی کہ ایک مچھلی سارے جل کو گندا کر دیتی ہے۔ جل گندا نہیں ہوتا، البتہ کچھ مچھلیاں ان میں ایسی پروان چڑھ جاتی ہیں جو خود گندی ہوتی ہیں۔ شاید تم ان میں سے ایک تھے۔ خدا کرے تم کو تمہاری منزل مل گئی ہو۔ خدا کرے کہ تم نے اپنی لالچی فطرت کے سبب کسی اور کو شکار نہ بنایا ہو۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔